Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in innahu khairun nasir wa mu'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. नाज़रीन किराम, हर रोज़ के ट्रैक से हट करके आज चूँकि माह मुबारक रमज़ान है, बहार कुरान का महीना है, नहीं मालूम परवरदिगार आलम कबूल फरमाए जितनी हद तक भी हमने कुरान की तिलावत की है, परवरदिगार आलम तौफीक दे कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सकें। खुदावंद आलम ने बैंक अपना खोल रखा है, जितना जी में आओ आए लेके जाओ, एक आयत पढ़ो, एक ख़त्म कुरान का सवाब लेके जाओ। खैर, कुरान मजीद में एक सूरह है, सूरह हुजरात, और अखलाकी सूरह है। यानी अगर हम चाहते हैं अपने आप को दुरुस्त करें तो इस सूरह को सिर्फ ये कि पढ़ें, बल्कि चूंकि कुरान मजीद सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान मजीद अमल की किताब है, किताब जिंदगी है। हम इसके ऊपर अमल करें अपनी जिंदगी में, अगर इसको उतार लेंगे तो फिर हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। सूरह हुजरात इनफरादी अखलाक, इज्तिमाई अखलाक, पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में हाजिर होने के बाद किस तरह से उनसे खिताब करना है, मुख्तलिफ अखलाकियात की तरफ इसमें इशारा किया गया है और बुराइयों से बचने के लिए ताकीद की गई है। सूरह हुजरात 49वें नंबर की सूरह कुरान मजीद की 18 आयत है सिर्फ इसमें। और इब्तिदा में ये बात आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर कभी आपने सूरह हुजरात स्पेशली नहीं पढ़ा है, कुरान की तिलावत करते वक्त पढ़ लिया एज ए कारी, लेकिन आज आप कुरान खोलिएगा, 18 आयतें धीरे धीरे जरा सा पढ़िए और ये जो मैं बातें आज कहूंगा इन वर्ड्स को इन कुरान में तलाश करके देखिए क्या लिखा हुआ है और फिर उसके बाद से गौर व फिक्र कीजिएगा। सूरह हुजरात में परवरदिगार आलम ने है तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं सिर्फ 9 ऐसे वर्ड्स, 9 ऐसे सिफारिश परवरदिगार आलम की ताकीद की तरफ इशारा करूंगा कि अगर इंसान इन 9 चीजों के ऊपर अमल कर ले तो उसकी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, यानी इंसान सुधर जाएगा। और कमाल की बात यह है कि जहां भी खिताब हो रहा है मोमिनीन को खिताब हो रहा है। अगर हम अपने आप को मोमिन यानी पैरो अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम समझते हैं तो हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए और इसको अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। मुख्तलिफ आयात में ये कलिमात आए हैं, अलबत्ता फिर अर्ज करूं कि ये सब इज्तिमाई अखलाक के सिलसिले में है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें लेकिन 100% इज्तिमाई भी नहीं है, इनफरादी मसाइल। अगर हम अपने आप को फर्दन हम अपने आप को दुरुस्त कर लें तो हमारा समाज और हमारा मुआशरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। खैर, आइए देखते हैं सूरह हुजरात में खुदावंद आलम किन चीजों की सिफारिश कर रहा है हमसे। पहला वर्ड या पहला कलमा जो है फतबय्यनु है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। अगर कोई फासिक, कोई बदकिरदार आदमी, कोई बुरा आदमी कोई खबर लेकर के आए, कुछ तुमसे आकर के कहे तो फौरन उसकी बात को एक्सेप्ट न कर लो, बल्कि क्या करो? फतबय्यनु, तहकीक करो, बररसी करो, इसके पहले कि उसकी बात को एक्सेप्ट कर लो। हम क्या करते हैं, सामने वाले ने हमसे आके किसी के सिलसिले में कुछ कह दिया, फौरन आमन्ना से दो, अरे फला साहब ने कहा, फला ने ये बात बताई मुझे, होगा तभी तो बताया। कुरान इसके एकदम अपोजिट है, कह रहा फतबय्यनु। तो पहला काम हमें क्या करना है? तबय्युन करना है, बररसी और तहकीक करनी, देखना है कि क्या वाकई ऐसा कुछ है या नहीं है। जमाना सोशल मीडिया का, एक एक वर्ड के ऊपर 1-1 घंटा कम से कम अगर बोले तो कम है। मुख्तसर से में जमाना सोशल मीडिया का है, जिस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं, इंसान की आबरू रेजी के लिए कुछ भी आप कहीं कुछ भी लिख दीजिए, बता दीजिए, बना दीजिए, झूठी खबरें बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। लेकिन हमें आंख बंद करके किसी चीज के ऊपर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट के क्लिप्स और ऑडियोज और वीडियोस के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फतबय्यनु पहला काम। दूसरा फसलेहु,
اصلاح کرو، دوستی کرواؤ بیچ میں. کس کے بیچ میں؟ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو گروہ میں مومنین کے اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو کیا کرو؟ فَاصْلِحُوا. ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کہیں دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں تو جا کر کے چڑھاتے ہیں، مارو، پیچھے سے ہوٹنگ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں کہ ہاں ایسا کر دو ویسا کر دو، اور لڑائی جھگڑا بڑھواتے ہیں. خدا نخواستہ کسی گھر میں اگر اختلاف ہے تو ہم اس کو بھی اور زیادہ بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں خداوند عالم کہہ رہا فَاصْلِحُوا، اصلاح کرواؤ ان کے درمیان میں، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. پھر اسی کے بعد اسی آیت میں اور بھی دوسری چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. فَاصْلِحُوا جب اصلاح ہو گئی، آپس میں محبت اور دوستی کروا دیا دو لوگوں کے درمیان میں، پھر اس کے بعد سے وَاقْسِطُوا، قسط اور عدل سے برخورد کرو ان کے ساتھ، قضاوت کرو، فیصلہ کرو. اگر ان کے درمیان میں اگر تمہارے پاس آئے ہیں، مراجعہ کر رہے ہیں، تم سے کچھ کہنے آئے، تم سے اپنے مسئلے کا حل لینے آئے، تو پارٹی بازی نہ کرو کہ نہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یار اس سے ہماری فلاں سے ہماری لڑائی تھی، ہم تو اپنے ہی والے کا فیور کریں گے. نہیں، کیوں اپنے والے کا فیور کریں گے؟ اس عدل اور انصاف کے وقت نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیزدار ہے، نہ کوئی اپنی پارٹی والا ہے، نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی بیگانہ ہے، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے حق کدھر ہے، جدھر حق ہے آپ اس طرف فیصلہ کیجیے. اسی آیت میں ہی ہے، اسی آیت کے آگے فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. خیر، اب اس کے بعد فرما رہے ہیں فَإِن فَأَتَى فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب وہ آئے آپ کے پاس تو فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں اصلاح کریے، صلح اور دوستی ایجاد کروائیے. بالعدل واقسطوا، عدل اور انصاف کے ذریعے. انصاف کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیے گا، فیصلہ کرتے وقت کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیے. کہیں بھی چھوٹے، ضروری نہیں کہ آپ قاضی بنے، آپ جج بنے تبھی فیصلہ کریں گے، نہیں. ہم ہر مرحلے میں، ہر گھر کے باہر، گلی کوچے، چوراہے، محلے، دکان پہ، پان کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ، جہاں کھڑے ہیں وہیں ہم قاضی ہیں، فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں یوں ہی حق نہیں ہے. پہلے آپ دیکھیے انصاف کدھر ہے، حق کدھر ہے، پھر اس کا فیصلہ کیجیے. پھر اگلی بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے، اگلے چیز کے لیے جو خداوند عالم امر کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا یسخر، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، مسخرہ نہ کرو، تمسخر نہ کرو. نہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، نہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، نہ عورتوں کا ایک گروہ دوسری عورتوں کے گروہ کا مذاق اڑائے. کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے. خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے کمال کی بات ہے، جتنی بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں مومنین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے ایمان لانے والوں، اے مومنین کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم. ایک قوم، ایک مکتب، ایک مسلک والے دوسرے مکتب اور مسلک والوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. آیت بھی بتا دوں آپ کو، اسی لیے کہا ہے کہ آج اس سورہ کو ذرا سا غور سے پڑھیے گا کھول کر کے. آیت 11 میں لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم، ایک گروہ دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. نقصان بہت ہے، اس سلسلے میں گفتگو بہت زیادہ ہے. مذاق نہ اڑائیے. پھر اس کے بعد اسی آیت میں ہے ولا تلمزوا، تانے تشنے نہ کرو کسی کے اوپر، طنز نہ کرو کسی کے اوپر، طنز و تانے تشنے نہ کرو. فرمارے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور اگلی چیز جس سے ہمیں روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ولا تنابروا بالالقاب، برے القاب سے. ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو یاد نہ کرو. جس کا جی میں آتا ہے ہم نام رکھ دیتے ہیں الٹے سیدھے القاب، مذاق اڑانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے، تپانے کے لیے. اچھی چیز نہیں، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے. مومنین ان بیماریوں، ان برائیوں سے دور ہونا چاہیے مومنین کو. نہ کسی کا کوئی الٹا سیدھا نام رکھیں، جو نام ہے اس نام سے پکاریں. اچھے بھلے نام کو خراب کر دیتے ہیں مسخرے کے چکر میں، مذاق اڑانے کے چکر میں. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. برے الٹے سیدھے گندے القاب کسی کو دینا، بے انتہا کریہ، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں. یا اسی الٹے سیدھے ناموں سے، القاب سے کسی کو آواز دینا، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد سے اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے
اسی سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا سورہ 12 نمبر کی آیت میں اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، ہر روز پچھلے 2-3 دن گفتگو ہوئی ہے بدگمانیوں کے سلسلے میں کہ یہ بدگمانیاں، اس سے اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے بدگمانیاں کسی کے سلسلے میں۔ پھر اسی آیت میں آگے فرما رہے ہیں ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم، 2 چیزیں ہیں، تجسس جستجو کسی کے چکر میں نہ رہو، اور ولا تغتب ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کرو۔ یہ 9 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ان سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے تو اس کی دنیا، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے ہیں، دوسرے کے چکر میں، جستجو میں، دوسرے کی فکر میں ہم دبلے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے گھر کیا پکا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، فلاں کا رشتہ فلاں جگہ کیسے ہو گیا ہے، فلاں نے فلاں چیز کیسے حاصل کر لیا، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہم کیوں نہیں کر پائے۔ حسد میں مرے جا رہے ہیں، جستجو میں ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ جستجو جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اپنے کام سے کام رکھیے، دوسرے کے چکر میں دبلے نہ ہوئیے، جستجو نہ کیجیے، جستجو اچھی چیز نہیں ہے۔ غیبت نہ کیجیے، غیبت مردار بھائی کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہم فخریہ کہتے ہیں ارے وہ غیبت تھوڑی ہے، تو ساری دنیا جانتی ہے۔ توجیہ ہمارے پاس ہے، غیبت سے بچیے، جستجو نہ کیجیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خلفاء کے زمانے میں جو بہادر افراد گزرے ہیں، پرانے مسلمان، بھائی ہم لوگ تو نئے مسلمان ہیں، پرانے مسلمان تو وہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ان میں سے نام میں نہیں لوں گا کسی کا، خود سے تدویق کر لیجئے گا، واضح ہے ازہر من الشمس سے۔ ایک خلیفہ کا دوران حکومت تھا، حکومت کا زمانہ تھا۔ ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر سے میوزک کی آواز آئی، باہر بہت تیز تیز آواز آ رہی، میوزک کی نہیں بلکہ انہیں کچھ اندر سے کچھ ایک عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میوزک میری غلطی ہے، اندر سے عجیب و غریب آوازیں انہیں سنائی دینے لگیں، انہیں شک ہوا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ ہو کیا رہا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ ایک گھر تھا، گھر کے اندر ایک زن و شوہر آنگن میں اپنے گھر کے حیات میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ اب شراب پی رہے ہوں گے تو کچھ مستی بھی کر رہے ہوں گے، کچھ فقائیات بھی کر رہے ہوں گے، الٹی سیدھی گفتگو بھی کر رہے ہوں گے، نازیبا کلمات بھی استعمال کر رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے۔ یہ حضرت گزر رہے تھے باہر سے، انہیں احساس ہوا کہ کچھ اندر ہے معاملہ ضرور۔ اب حکومت اور خلافت کے نشے میں چور، رک گیا پیر وہیں پہ، فوراً سیڑھی لگایا، دیوار پر تھے، کود گئے دھڑام سے اندر، گھر کے اندر۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم لوگ سوچتے ہو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں گناہ کر کے بچ جاؤ گے، گناہ خدا کے مرتکب ہوئے تم لوگ بچنے والے نہیں ہو، تم دشمن خدا ہو، اور خداوند عالم چاہے تم یہ امید رکھتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے جو 2-4 اچھے اعمال ہوں گے انہیں قبول کرے گا۔ لگے اس کی نصیحت فرمانے۔ تو اس نے کہا سرکار میں نے تو صرف ایک گناہ کیا ہے، لیکن آپ نے 3 گناہ ابھی انجام دیے ہیں، 3 بڑے بڑے گناہ، چھوٹے موٹے گناہ نہیں، 3 بڑے بڑے گناہ آپ نے انجام دیے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں منع کیا ہے تجسس کے سلسلے میں، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، تجسس مت کرو، کسی دوسرے کے چکر میں دبلے پتلے مت ہو، اور آپ ہمارے چکر میں ہیں، آپ اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک گناہ آپ نے تجسس کیا ہمارے سلسلے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ اوت البیوت من ابوابها، گھر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو، آپ حضرت جو ہے دیوار پھان کے ہمارے گھر میں کود کے ہیں، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے آپ کا۔ اور تیسری چیز جو خداوند عالم نے فرمائی ہے، کہا ہے کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کیا۔ یہ ہے خلیفہ حاکم وقت کا عمل۔ آئیے دوسری طرف، بشر حافی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بشر نام کا۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو انہیں کسی گھر سے ایک میوزک وغیرہ کی آواز بہت تیز سنائی دی۔ امام سر جھکائے جانے لگے، اسی اسنا میں ایک کنیز نے دروازہ کھولا، باہر کسی کام سے آئی تھی، کیا تھا؟ امام پلٹ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر، یہ بتاؤ کسی
تمہارا مالک جو ہے یہ بتاؤ یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ، اتنا بڑا ہمارا مالک جو ہے اتنی بڑی شخصیت ہے، یہاں کے جانے پہچانے لوگوں میں سے ہے، اتنا پیسے والا آدمی ہے، فلاں منصب مقام والا آدمی، ظاہر سی بات ہے وہ غلام تھوڑا ہو سکتا ہے، وہ تو آزاد ہے۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا، صحیح کہہ رہی ہو، اگر وہ آزاد نہیں ہوتا تو اس طرح سے نہیں کرتا۔ خیر وہ ایک کنیز گھر میں جاتی ہے، مالک پوچھتا ہے، بش پوچھتا ہے کہ اتنی دیر کیوں رک گئی، کہاں تھی؟ کہا وہ ایک شخص مل گیا تھا، وہ پوچھنے لگا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اگر آزاد نہیں ہوتا تو اس طرح کی آوازیں اس کے گھر سے نہیں آ رہی ہوتی۔ فوراً جیسے بشر حافی نے اس جملے کو سنا ہے، آپ کردار ملاحظہ فرمائے، حاکم وقت کا اس طرف اور ادھر امام معصوم کا کردار اس طرف، جیسے ہی بشر نے اس جملے کو سنا ہے، امام تو جا چکے تھے نا، وہ اپنے گھر سے ویسے پابرہنہ نکلا ہے، نام تھا بشر لیکن حافی کہتے ہیں پابرہنہ کو، چونکہ وہ پابرہنہ دوڑا ہے امام کے پیچھے امام سے ملنے کے لیے، اس لیے اس کا نام بشر حافی پڑ گیا۔ امام کے پاس جا کر کے معذرت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسے ہیں اگر قرآن کے اوپر عمل کرے انسان، فرامین معصومین کے اوپر عمل کرے تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی فرامین الہی قرآن مجید کے روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں اور سدھاریں، تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو اور سر بلند ہو سکیں۔ ہماری گناہوں کی توبہ پروردگار عالم اس مہینے میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔